बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। बड़ी देर की मेहरबान आते आते मगर देर आए दुरुस्त आयद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत एक मेज़ पर आ चुके हैं। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जिन्होंने पहले ये एक पैगाम दिया था कि मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए वो हर किसी से बातचीत करने को तैयार है, तो उसी की कनेक्टिविटी में हमने देखा कि आज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ और उसे जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। अगला इजलास जो है वो 2 जनवरी को होगा और उसमें अपोजिशन जो है वो अपना चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश करेगी। आज इसी मुज़ाकरात में हमने देखा कि पीटीआई को भरपूर मौका दिया गया था और अपना मौक़िफ़ उन्होंने पेश किया और जो इब्तिदाइया मुतालबा उन्होंने पेश किया उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूँ। उन्होंने कहा कि बानिया पीटीआई समेत जितने भी सियासी जो कैदी हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने जुडिशल कमीशन की तश्कील का भी मुतालबा उन्होंने किया और यकीनन हुकूमत ने बानिया पीटीआई से मुलाकात का जो मुतालबा है जो उन्होंने किया था उसको मान भी लिया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अपोजिशन के दरमियान जो पहला बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का जो सेशन हुआ वो इंतहाई उसमें पेशरफ्त हमें नज़र आई और उसके बाद जो एलामिया भी सामने आया। गो के इस मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमा शामिल नहीं थे, जिसकी जस्टिफिकेशन बहरहाल पीटीआई ने ये दी कि वो ज़ाती मसरूफियत की वजह से नहीं है, जबकि इस कमेटी को तश्कील उनके खुद बानिए पीटीआई ने दिया था। अब तक नाजरीन ऐसा है कि इस पेशरफ्त के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक मैसेज स्पीकर अयाज सादिक साहब ने दिया और बड़ी अच्छी बात की कि जब तक मामला तय नहीं हो जाते तो कयास आराइयों से और जो प्रोपेगेंडा है उससे इज्तनाब किया जाए। यहाँ पर हम इसी पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि मुज़ाकरात को मज़बूत अंदाज से बढ़ाने के लिए अच्छी सोच, अच्छी ज़बान और इसके अलावा जो है वो जामे बात करने की ज़रूरत है। और मुज़ाकरात का जो अगला सेशन होगा जिसमें बाज़ाब्ता चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा उसमें क्या मज़ीद मुतालबात सामने आएंगे। पैनल का मैं तारुफ करा दूँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है स्काइप पर इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। गज़ाला सैफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हम्माद हसन साहब सीनियर तज़कियाकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं कमर साहब आपसे जो पहला सवाल लूँगी वो यही लूँगी कि यकीनन जैसे मैंने बात की कि एक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो इनिशिएटिव है कि मुल्की सलामती खुशहाली के लिए हम किसी से भी बात करने को तैयार हैं। इस वक्त आप क्या हमें बताना पसंद करेंगे कि दोनों जानिब से इस वक्त किस तरह इस मुज़ाकरात को देखा जा रहा है? लेकिन सबसे पहले तो जरूरी बात यह है कि वो जैसे अभी जो आपने शेर पढ़ा था कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, तो एटलीस्ट कम अज कम गुफ्तगू का वो मरहला आया। और तहरीक इंसाफ जो इससे पहले हमेशा इनकारी थी गुफ्तगू से, जब वो हुकूमत में रहे तो तब भी वो बैठने से इनकारी। इवन जब कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू आया, कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, तो तब भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उसमें शरीक नहीं हुए। और फिर जब अपोजिशन का दौर था तो तब भी यही था। तो एक गर्दान तो टूटी कि जी हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, ये वो जो रवायती जुमले थे चोर डाकू डाकू, तो कम अज कम ये बात तो उन्होंने तस्लीम की कि सियासी जमातें, सियासी ताकतें आपस में बैठते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं और उस गुफ्तगू से तो जो है मसला हल होता है या हल की तरफ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये उसे रिट्रीट तो नहीं कहना चाहिए, पॉजिटिव ये मानूं मैं, लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ा जो है वो एक ब्रेक थ्रू है, एक बहुत बड़ा लीप इन द लीप फॉरवर्ड है। दूसरी बात यह है कि फिर जब ये शुरू हो गया तो अब दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। मुज़ाकरात में कभी प्री रेक्विजिट्स नहीं तय किए गए, कभी मुज़ाकरात से पहले पेशगी शराइत कभी नहीं दी जाती, न दी जानी चाहिए। तो अब जब बैठेंगे, जिस तरह आज का माहौल था, आज की गुफ्तगू हुई, तो मुख्तसर है लेकिन ये जनवरी के फिर पहले दिनों में फिर दोबारा बैठेंगे तो इसमें बहुत सी पॉजिटिव चीजें आएंगी, बहुत सी अच्छी चीजें आएंगी। और तवक्को है बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग हमारी सियासी, हमारे हलकों में भी, ग्रुप्स में भी, कि एक अगर उन्होंने पॉजिटिव यही रवैया रखा, लेकिन एक खदशा भी है और वो खदशा और सवालिया निशान एक बहुत बड़ा है माजी के तजर्बात की रोशनी में, कि माजी में जब भी तहरीक इंसाफ की
کوئی مذاکراتی ٹیم بنی 2014 کے دھرنوں کے مذاکرات سے لے لیں جی جی تو اس کی جو بات چیت ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی جا کے بیک اینڈ پہ ٹاپ لیول پہ جا کے تو وہ ویٹو ہو جاتی ہے اور ٹوٹلی جو ہے وہ اپنے آپ کو جماعت جو ہے اور جماعت کی لیڈرشپ قطع تعلق کر لیتی ہے ان اپنے نمائندگان سے جن کا تقرر خود کیا ہوتا ہے. جی جی تو یہ چیز اس پہ خدشہ ہے, سوالیہ نشان ہے, لیکن محل ٹو بی آن دا پازیٹیو نوٹ ٹھیک ہے ہمیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس ٹھیک کا ہے بھی ہمیں آپٹیمسٹک بہتر ہو کے آگے معاملات کو دیکھنا چاہیے. غزالہ صاحبہ اس میں مجھے کچھ نیا اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ احتجاج ہو گیا, دھرنا ہو گیا, مطالبات آپ کے یہی تھے سارے کم و بیش, بس صرف فرق اتنا ہے کہ ابھی آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ ہو گئے. لیکن جو ایک آپ کے بانی پی ٹی آئی نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس میں علی امین گنڈا پور, سلمان اکرم راجہ, عمر ایوب صاحب بھی تھے, ان کی آج شرکت نہیں ہو سکی اور وجہ جو بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے. دوسری طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا حکم جو ہے وہ آپ کے لیے ایک فرمان ہوتا ہے, تو کون سی ایسی ذاتی وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ تینوں ہی آج مذاکرات میں شامل نہیں ہو سکے؟ دیکھیے جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پازیٹیو نوٹ پہ شروع کرنا چاہیے تو اس وقت اعتراضات اور ایسی چیز نکال کے کوریدنا کہ جس کے اندر آگے کا ڈائلاگ جو ہے وہ کس طرح سے رک جائے, نہیں, میں نے ایسی سوال ہم کوئی اٹھایا کوشش ہے, نہیں یہ کرنا سوال تو چاہتے. جینوئن بنتا ہے غزالہ صاحبہ. دیکھیے 2 تاریخ کو بھی شروع ہوں گے تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ موجود ہوں گے وہ لوگ, اور یہ پریلیمنری آج جو میٹنگ تھی میرے خیال میں پازیٹیو وائبس ہیں اس کی, اور اس کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے کیونکہ ایک بڑا لیڈر, ایک عوام کا ایک بہت پسندیدہ لیڈر اس وقت جیل میں ہے, اور ہماری یہ خواہش ہے اور ہماری اس ڈائلاگ کے تھرو ہم یہ چاہیں گے کہ اس لیڈر کو بھی آزادی ملے تاکہ وہ عوام کے بیچ میں آ سکے اور عوام کے نمائندگی کے طور پہ چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھیں مگر وہ موجود ہوں, کیونکہ بہت سارے بڑے فیصلے ہوئے ہیں بیچ میں جس میں ان کی موجودگی نہیں رہی ہے اور ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں انہوں نے جنم لیا ہے, جہاں پہ آپ کو بہت ساری دوریاں بھی نظر آئیں, بہت ساری غربتیں بھی نظر آئیں, اور صحیح فیصلے جو ہیں ان کا اب ہم انتظار کر رہے ہیں اور ہم اس کو چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتی ہے جو کہ اس کا پریروگیٹو تھا, ان کا فیصلہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, اور میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی موجودگی کے بغیر یہ ڈائلاگ ہونا جو ہے اس میں کمی رہ جائے گی, اور بہتر تو یہی تھا کہ پہلے وہ آتے اور پھر اس میں مذاکرات ہوتے اور جو بھی اس کا حل نکلتا وہ بہتری کی طرف لے کے جاتا پاکستانی عوام کے لیے, پاکستان کے لیے اور پاکستان کے فیوچر کے لیے. پاکستان کا مستقبل اس وقت بہت بے چینی سے انتظار کر رہا ہے صحیح فیصلوں کا. تو میرے خیال میں جہاں پچھلے اسپیکر صاحب کا ایک پازیٹیو رول ہے, اس وقت پازیٹیو رول کی ضرورت ہے. اس وقت کسی بھی قسم کا ایسا اسٹیٹمنٹ دینا جس سے کسی بھی اس ڈائلاگ کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو خراب کیا جا سکے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے ڈائلاگ کا. جی مجھے یاد پڑتا ہے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ کے بانی پی ٹی آئی کی غیر حاضری میں اس طرح سے اس کی ویلیو نہیں رہے گی, ونریبل نہیں رہے گا یہ, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے 2014 سے لے کے جب تک بانی پی ٹی آئی جیل نہیں گئے اس سے پہلے تک ہر بار ان کو مذاکرات کی دعوت دی گئی مگر وہ مذاکرات کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوئے. تو کچھ ان کا جو ہے ایگزامپل جو ہے ان کی وہ کچھ اس طرح سے نیگیٹیوٹی میں ہی جاتی ہے. دیکھیے جہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ایسی بات نہ کریں جس سے کوئی نیگیٹو تاثر قائم ہو, وہاں پہ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ حکومتی حلقوں میں سے جو لوگ ڈائلاگ کا حصہ بن رہے ہیں اور جو نہیں بھی بن رہے ان کو بھی رسپانسبل سٹیٹمنٹس دینے ہوں گے, ان کو بھی رسپانسبلی بیہیو کرنا ہوگا, ان کو بھی وہ الفاظ جو مسلسل اتنے سالوں سے استعمال کرتے آئے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا ان کو رکنا ہوگا کیونکہ عوام اس وقت بے چین ہے اور وہ چاہتی ہے کہ صحیح فیصلے ہوں اور مدبرانہ فیصلے ہوں, سوچ سمجھ کے ساتھ فیصلے ہوں, اور عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ ہو, صحیح طریقے کا ڈائلاگ اور ہو, پاکستان کے حق میں مفاہمت ہو, فیصلہ ہو, جس کے اندر پاکستان آف کورس. دیکھیے نا جب آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, جب آپ پارلیمانی نظام کی بات کرتے ہیں
تو جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت تو پاکستان کے عوام سے جڑی ہوئی ہے، اور پاکستان کے عوام اس وقت بہت زیادہ اینکشس ہیں، بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ ایسا فیصلہ ہو کہ جس میں پاکستان کے عوام کی بھی بھلائی ہو اور پاکستانی قوم کی پوری ٹھیک ہے، سالمیت اور چلیں اس کی حماد صاحب، فیوچر کے لیے یقیناً بہتر فریقین فیصلے ہوں۔ کے درمیان بڑی خوش اسلوبی سے آج کا جو مرحلہ تھا وہ مکمل ہو گیا، اب 2 جنوری تک بات چلی گئی ہے. اب کیا سمجھتے ہیں ملک اور جمہوریت کے لیے مذاکرات کا شروع ہونا کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. جمہوری ممالک اور جمہوری تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ سے لے کر برطانیہ تک متحارب قوتوں نے، ملیٹنٹس نے، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار قوتوں نے ایک میز کے گرد بیٹھ کر مذاکرات کی ہے، اور اسی مذاکرات میں سے جمہوریت کا راستہ نکلا ہے، آئین و قانون کی بالادستی کا راستہ نکلا ہے، پارلیمان کی سپرمیسی کا راستہ نکلا ہے. یہاں پر المیہ یہ تھا کہ عمران خان کے رویے میں ایک آمریت کی جھلک تھی، ایک ڈکٹیٹوریل مزاج تھا ان کا، اور وہ سیاسی قوتوں کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کے شدید مخالف کے طور پر وہ سامنے آئے تھے. لیکن حیرت انگیز طور پر سیاسی قوتوں کے ساتھ ان کا بہت زیادہ فاصلہ بھی رہا، تناؤ بھی رہی، مخالفت بھی رہی. اب اگر وہ پارلیمان کے اندر مشاورت اور مذاکرات کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ ایک انتہائی اچھی علامت ہے. اور گو کہ تھوڑے بہت تحفظات ہوں گے، یعنی کمیٹی میں جو اہم ترین لوگ تھے، جو اپوزیشن لیڈر ہیں، عمر ایوب، وہ کیوں شامل نہیں تھے؟ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور وہاں چیف منسٹر گنڈاپور صاحب اس کمیٹی کے اچھا، ان کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو حکومت سے مذاکرات کے حق میں ہی نہیں ہے. جی اس طرف آ رہا ہوں. جی، گنڈاپور صاحب ایک اہم عہدے پر ہیں، پارٹی کے اہم لیڈر بھی ہیں، صوبائی صدر بھی ہے پارٹی کے، وہ بھی شامل نہیں تھے. اور کہا جا رہا ہے کہ ذاتی مصروفیت اس سے بڑی ذاتی مصروفیت کیا ہو سکتی ہے جب ایک مقبول جماعت کے حوالے سے مذاکرات کا عمل چل پڑا ہے، پارلیمان موجود ہے، اسپیکر اس کو جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، دونوں جماعتوں کو یعنی پیپلز پارٹی یعنی حکومت اور اپوزیشن جماعت کو اکٹھے بٹھا رہی ہے. تو ذاتی مصروفیت نہیں، شکر ہے کہ مطلب ہے کوئی حادثہ، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ورنہ وہ ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا. تو ذاتی مصروفیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ایک غیر سنجیدہ عمل ہے، لیکن چلو ہم اگنور کر دیتے ہیں، یہ بھی بہت ہے، یہ بھی ایک امید اور ایک بہتری کی جانب قدم ہے کہ پی ٹی آئی کم از کم پارلیمانی سطح پر پارلیمنٹ کے اندر مذاکرات کی طرف بڑھ رہی ہے. جو وہ ان مذاکرات کی طرف، پارلیمان کی طرف بڑھیں گے، یہاں سے ان کی مشکلات میں، ان کے مسائل میں کمی آتی جائے گی. جب وہ اس حقیقت کا ادراک کر لیں گے، جب اس کو سمجھیں گے، تو وہاں سے اس جماعت کے لیے، اس جماعت کے لیڈر عمران خان صاحب کے لیے اور دوسری لیڈرشپ کے لیے آسانی اور سہولت کے راستے نکلیں گے. ٹھیک ہے قمر صاحب، اب یہ جو گلہ بنتا ہے غزالہ صاحبہ کا کہ جی اب مذاکرات چونکہ شروع ہو چکے ہیں تو حکومتی رویہ جو ہے وہ سنجیدہ ہونا چاہیے، ایسے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہونے چاہیے جس سے کوئی اشتعال انگیزی ہو یا مذاکرات پہ غلط امپیکٹ پڑے. شیخ وقاص صاحب کی پریس کانفرنس تو آج آپ نے دیکھی ہوگی، یہ ان کے اپنے ہی ہیں نا، اسپوک پرسن ہی ایک طرح سے. تو یہ جب اس طرح کے ان کے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا ان کی طرف سے ایسی باتیں نہیں آ رہی جس سے مذاکرات کے عمل پر برا اثر پڑے؟ دیکھیں، سیاسی جماعتوں میں، سیاسی گروپس میں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. وہ مختلف جو ہیں وہ ہاکس بھی ہوتے ہیں، ڈوز بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو حکمت سے کام لیتے ہیں، کچھ شعلہ بیاں بھی ہوتے ہیں. تو یہ کولیکٹیو جو ہے ایک اوور آل پیراڈائم ہوتا ہے جس کے اندر سے، تو میرا نہیں خیال کہ اگر انٹینشن ٹھیک ہو، اگر با اختیار وہ کمیٹیز ہیں، تو جنرل کہیں میڈیا پہ یا کسی بیان سے کوئی زیادہ فرق پڑے. ہاں، جو ذمہ داران ہیں، جو عہدیداران ہیں، مثلا پارٹی کے کسی کے چیئرمین ہو گئے، ہماری جماعت کی طرف سے بھی جنرل سیکرٹری یا پریزیڈنٹ یا سینئر عہدیداران، ان کا تو چلیں بالکل میں غزالہ صاحبہ سے اتفاق کرتا ہوں کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے اس طرف سے کوئی گولہ باری نہیں ہونی چاہیے.
لیکن جنرل جیسے کیبنٹ ممبرز ہیں یا اسمبلی ممبرز ہیں وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آج کل چونکہ ویسے بھی ہماری پولیٹیسائز سوسائٹی ہے, ہمارے پیک جو آورز ہیں وہاں پر پولیٹیکل پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, تو کوسچنز ہوتے ہیں اور کوسچنز کے جواب میں جواب تو دینا پڑتا ہے. مثلا اگر جیسے ابھی آپ نے سوالات کیے اور اسی طرح دیگر ہمارے صحافی دوست بھی سوال تو کرتے ہیں, ہم سے بھی کرتے ہیں, ان سے بھی کرتے ہیں. اس سوال کے جواب میں کوئی ایسی چیز آ جانا جس سے کوئی خدا نخواستہ ایک دوسرے کو کوئی نہ حکومت کی طرف سے کسی کو کوئی گالی گلوچ کی گئی یا کوئی ایسی سخت بات کی گئی, ہاں یہ کہنا کسی طرف ریفر کرنا کہ چلیں شکر ہے وہ مذاکرات کی طرف, ماضی میں وہ مذاکرات کا نام لینے پہ بھی جو ہے وہ چیخ پا ہو جایا کرتے تھے. تو یہ وہ ملائیں گے. ٹھیک ہے. غزالہ صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. حماد صاحب میں آپ سے سوال کر لیتی ہوں کہ اب اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ جو آج ابتدائی مطالبات انہوں نے جو پیش کیے ہیں اس میں دو انہوں نے کنڈیشن جو بتائی ہے کہ ایک تو بانی پی ٹی آئی سمیت جو دیگر سیاسی جو قیدی ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے, دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی ہے. تو ان دونوں کا ڈائریکٹ حکومت سے تو وہ ڈومین ہی نہیں بنتا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتی اختیار میں ہے؟ یہ تو عدالتوں کا معاملہ ہے اور جوڈیشل کمیشن بھی حکومت کے اختیار میں نہیں. دیکھیں عدالتوں کے اندر جو کیسز ہیں اس کا فیصلہ تو حکومت ظاہر نہیں کر سکتی, نہ پارلیمان کر سکتی ہے. وہ تو عدالتوں میں کیسز ہیں اور ان کا فیصلہ عدالتوں ہی سے آئے گا. دوسری 9 مئی اور 26 نومبر 9 مئی کے حوالے سے جو آئی ایس پی آر کی بریفنگ ہوئی تھی, میں خود اس میں موجود تھا, تو اس کو منطقی انجام تک تو پہنچانا ہوگا. اگر یہ نہیں ہوا تو خدا نخواستہ کل کوئی اور جماعت, کوئی اور گروہ اس طرح کے کسی قدم کی طرف خدا نخواستہ بڑھے تو پھر کیا ہوگا. دیکھیں وہ کسی جماعت کے خلاف نہیں, لیکن جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے, انسٹالیشن پہ حملے کیے, اداروں پہ حملے کیے, اس کے بارے میں تو قومی سطح پر یکسوئی ہے. اس کے بارے میں تو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, نہ پارلیمان کو, نہ عدالتوں کو, نہ پولیٹیکل پارٹیز کو, نہ عوامی سطح پر, اور نہ ہے بلکہ یکسوئی ہے کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, انہیں منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اور وہ عمل شروع بھی ہوا ہے, ابھی 25 لوگوں کو سزائیں بھی سنائی گئی ہے, پھر وہ ٹھیک ہے اپیل میں جا سکتے ہیں اس حوالے سے. لیکن جہاں پر یہ تحفظات ہیں جس میں گنجائش موجود ہے, جہاں پر یہ تحفظات ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے میڈیا کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے, تو اس پر یقیناً بات ہو سکتی ہے, اور اس پر بات ہونی بھی چاہیے, اور بات ہو بھی رہی ہے, بات شروع بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. غزالہ صاحبہ یہ جو اب اپوزیشن 2 جنوری کو جو مطالبات چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی, اس میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اسد کیسر صاحب جن 2 مطالبات کی بات کر چکے ہیں وہ تو پہلے سے ہی آپ لوگ کا مطالبہ رہا ہے, لیکن مزید کیا مطالبات ہو سکتے ہیں آپ لوگ کے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب اور جتنے بھی پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو رہا کیا جائے. جہاں یہ بات ہے 9 مئی کی, تو ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ 9 مئی کے لیے آپ ایک سیٹ اپ کریں جس میں آپ کے ججز کا پینل ہو جو کہ فیصلہ کریں, جو کہ نان بائسڈ ہوں, اور جو کہ یہ فیصلہ کریں کہ بھائی, اور معلومات کریں اس کے بارے میں, پوری تحقیق ہو کہ 9 مئی کو کون لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے. کیونکہ ہماری طرف سے ٹوٹل ڈینائل ہے. ہم نے یہ ضرور ہے کہ احتجاج ضرور کیا تھا, کیونکہ اسی دن ہمارے لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا تھا. عمران خان صاحب تھے نہیں, اور انہیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ انہیں کورٹ میں جا کے گرفتار کر لیا جائے. گرفتار ہونے کے بعد یہ اس احتجاج ہوا, اور احتجاج میں وہ حد تک جو لوگ جنہوں نے کیا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا, یاسمین راشد سے بھی آپ لوگ کا تعلق نہیں ہے؟ ان کی تو ویڈیو تک وائرل ہوئی ہے, آپ نے بھی دیکھی ہوگی. یاسمین دیکھیں ان کی کیا, انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہنچے, کوئی آگے نہ جائے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اندر کسی نے نہیں جانا ہے اور کسی نے شرارت نہیں کرنی.
کوئی بھی کسی قسم کی شرارت کرے گا تو میں اس کو نکال دوں گی. مطلب یہ سارے جو ان کی ویڈیو ہے وہ بھی تو آپ لوگوں نے دیکھی نا. نہیں وہ جو دیکھیے 25 اس وقت ہم ملزمان جو پکڑے گئے ڈائلاگ ہیں کی وہ بات یہی کر کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو پرووک اتنا کیا گیا, اکسایا اتنا گیا کہ انہوں نے پھر یہ کام کیا. تو آپ کے اپنے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اگر وہ یہ کہہ رہی ہے اگر آپ بیٹن چارج کرتے ہیں, جی دیکھیے اگر آپ اپنے کسی کو بھی آپ ملزم کو گرفتار کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو 3rd ڈگری کرتے ہیں پٹائیاں, تو لا محالہ آدھے سے زیادہ لوگ, بلکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہہ کے نہیں جی. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ہسٹری رہی ہے اس طرح کی چیزیں ہونے میں. تو اس وقت جو ہم ایک سمجھداری اور سلجھاؤ کی طرف کی بات کر رہے ہیں نا, اگر ہم سلجھاؤ کی اگر ہم نے بات کرنی ہے تو ہم نے پھر ایسے اقدام اٹھانے ہیں جہاں پر پاکستان کی سالمیت کو خطرہ نہ رہے, جس میں پاکستان کے عوام کو ڈیگریڈ نہ کیا جائے, جس میں جمہوریت کو لے کے چلا جائے, جس میں عوام اگر نکلتے ہیں پروٹیسٹ کے لیے تو ان پہ گولی چلائی جاتی ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے جی گولی کس نے چلائی, گولی نہیں چلی. لاشیں ملتی ہیں, بیمار لوگ گولی کھانے کے بعد اپنے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, ویڈیوز آتی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا بولتا ہے, اس کو بھی آپ نہیں دبا سکتے. تو بات پھر غزالہ صاحبہ وہ سب ایکسپوز ہو چکا ہے, نہیں کرنا وہ سب پروف کے اس ساتھ وقت میں صرف یہ چاہتی جی وہ سب نا آپ کی میں کریکشن کر دوں, وہ سب ایکسپوز ہو چکا ہے. وہ جو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی جو خبریں چلائی تھی وہ بھی ایکسپوز ہو چکا ہے. یہ سب فیک نیوز تھی. حماد صاحب اس پہ کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں, پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. دیکھیں غزالہ, میں 26 نومبر کو موجود تھا ذاتی طور پر ادھر بلو ایریا میں, 24 کو بھی, 25 کو بھی اور 26 کو بھی. اور جب یہ تمام واقعہ ہوا اس کو میں نے اور میرے ساتھ تقریباً 8 درجن صحافیوں نے بھی رپورٹ کیا. ایک بھی زخمی کو ہم نے نہیں دیکھا. میں بھی موجود تھی. جی میڈم, میں تھوڑا سا میں بھی موجود تھی. میں تھوڑا سا میں ایز اے صحافی موجود تھا, آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر موجود تھی. دیکھیں ہم نے تو ایک بھی زخمی نہیں دیکھا, ایک بھی لاش نہیں دیکھی. 27 نومبر کو جب یہ افواہ اڑائی گئی کہ سینکڑوں لاشیں ہیں, تو میں نے اس دن باقاعدہ طور پر میں نے یہاں کے 2 بڑے ہاسپٹلز کا دورہ بھی کیا تھا. یعنی میں نے جو میری رسپانسبلٹی تھی ایز اے جرنلسٹ, میں نے اس کو وزٹ بھی کیا تھا, مردہ خانوں کو بھی دیکھا تھا, اور میں نے اس کو رپورٹ کیا تھا کہ 12 سے زیادہ لاشیں نہیں ہیں. جب دوسری طرف کہا جا رہا تھا کہ سینکڑوں لاشیں ہیں, میں نے اس کے بعد تسلسل سے کہا تھا کہ 12 سے زیادہ لاشیں نہیں ہیں, اور اس میں رینجرز اور پولیس والوں کی لاشیں بھی ہیں. اگر گولی چلی تھی تو پھر رینجرز اور پولیس پر کس نے گولیاں چلائی تھی, ان کی لاشیں کنہوں نے گرائی تھی. نمبر 1. نمبر 2, 12 لاشوں کی نشاندہی میں نے کی تھی, اور دوسری طرف سینکڑوں لاشیں کہا جا رہا تھا. مجھے آج بھی جب اس واقعے کو تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے, مجھے آج بھی بتایا جائے کہ 12 سے زیادہ لاشیں کہاں پر آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 12 لاشیں تھی, عمر ایوب نے کہا کہ 12 لاشیں تھی. جس صحافی نے مسلسل سینکڑوں لاشوں کی نشاندہی کرتا رہا وہ آخر میں 13 لاشوں پر آ گیا. پہلے دن جو میں نے کہا تھا کہ 12 لاشیں, اب ان 12 لاشوں سے زیادہ لاشیں آپ دکھائیں. نمبر 1. مجھے آپ اجازت دیجئے. جی غزالہ مجھے اجازت دیجئے پلیز. دیکھیے مجھے بہت اس بات پہ افسوس ہو رہا ہے. ایک تو اتنے سارے لوگ اس دن سے لاپتہ ہیں, وہ کہاں ہیں؟ اگر وہ زندہ ہیں, موجود ہیں تو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو. اگر وہ جیل میں بند ہیں تو تب بھی پتہ چلنا چاہیے. مگر یہ 12 لاشوں کا ایسے آسانی سے نام لیتے نا, یا 13 بھی لاشیں یا ایک بھی لاش, بھئی کیوں تھی ایک بھی لاش؟ اور رینجرز کو وہاں پہ کوئی تصادم نہیں ہوا. میڈم ان 12 لاشوں کا بھی دکھ ہے, لیکن کل گرے ہوئے 16 کا بھی دکھ ہونا چاہیے. عوام کے وہ لوگ تھے جو کہ احتجاج میں شامل تھے, اور آپ نے صبح سے ٹیلی فونز بند کیے ہوئے تھے. 24 تاریخ سے پہلے سے فون بند تھے, ڈس کنیکشن تھا. تو میں تو یہی چاہتی ہوں نا کہ آگے بڑھا جائے. اگر آپ لوگ وہیں پہ اگر جو 12 لاشیں کیا 13 لاشیں کیا 2 لاشیں بھی اگر تھیں, 2 لاشیں, لیکن کل 16 سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے ہیں. ان لاشوں کا دکھ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا. 100 پولیس والے کی لاشیں گرائی گئی, اس کا دکھ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا. ٹھیک ہے غزالہ صاحب, آپ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ہم یہ بتائیے کہ اب یہ مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا ہے. یقیناً ایک دن میں مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکل سکتا. اب 2 جنوری کو آپ لوگ چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے, لیکن ایک عام پاکستانی کا سوال یہ ہے
کہ ان تمام مذاکرات میں ایک عام آدمی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ کہاں اسٹینڈ کرتی ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی تک یہ جو شوکت یوسف زئی صاحب ہیں انہوں نے بھی اور آپ کے دیگر جو رہنما ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ مذاکرات تو ہم کر رہے ہیں مگر سول نافرمانی کی کال ابھی سٹینڈ بائی پر ہے، اگر مذاکرات نہیں ہوں گے تو پھر یہ نافرمانی کی تحریک چلائی جائے گی۔ تو یہ پھر سوال تو یہی آ رہا ہے کہ بھائی یہ کس قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ ایک طرف مذاکرات بھی، ایک طرف دھمکی بھی ہے۔ دیکھیے دھمکی آپ اسے مت سمجھیے، آپ یہ سمجھیے کہ جب عوام کا ایک بہت بڑا ایک ہجوم اور لشکر اور لوگ مختلف علاقوں میں، یہ لشکر اور ہجوم ایسے نہیں بن جاتا، یہ مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہو کے ایک جگہ آتے ہیں، تو اگر پاکستان کے عوام کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو تو آپ رہا کیجئے عمران خان کو، کیونکہ وہ ایک اپوزیشن لیڈر ہے اور بڑی فورس کے ساتھ اپوزیشن میں موجود ہے پارلیمان کے۔ اگر آپ پارلیمان کو سمجھتے ہیں کچھ، اگر آپ پارلیمانی حقوق کو کچھ سمجھتے ہیں، اگر آپ ووٹ کو حق دینا چاہتے ہیں، تو اگر آپ فارم 47 کی حکومت رکھنا چاہتے ہیں، فارم 45 کو ٹوٹلی ڈینائی ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ایک بڑے لیڈر کو ہمیشہ آپ سے بیجا میں رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ ساری اس کارروائی کے بعد کیا آپ عوام کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ پھر سڑک پہ نکل سکیں؟ تو ڈائیلاگ کے اندر تھوڑا لچک دونوں طرف سے ہونی چاہیے، مگر اس لچک میں یہ نہ ہو یہ تو ایک تو آپ لوگ فارم 45 اور 47 کی جو بات کرتے ہیں تو پھر 2018 کے آر ٹی ایس کے الیکشن پہ بھی بات، میں یہی آپ سے کہہ رہی ہوں نا، بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے ابھی جو ابتدائی مطالبہ ہے اس میں پی ٹی آئی کے رہنما بانی پی ٹی آئی کی رہائی یا سیاسی قائدین کی رہائی، اس کے علاوہ 9 مئی اور 26 نومبر کا جو جوڈیشل کمیشن بنانے کے علاوہ آپ لوگ کا تیسرا، چوتھا، پانچواں کوئی ایسا مطالبہ جس میں ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کو دیکھیں، جس میں ہم عوام کے مسائل کی بات کو دیکھیں، جس میں ہم معیشت کے حوالے سے کوئی آپ کا پروپوزل دیکھیں، کوئی ایسی چیز ہے اس مطالبے میں؟ جی دیکھیے، آپ یہ سلجھاؤ کی بات ہو رہی ہے، جب سلجھاؤ سے بات ہوتی ہے تو اس میں اکڑ نہیں ہوتی، جب سلجھاؤ سے بات ہو رہی ہے میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ مطالبات میں کہیں عوام کے لیے ہے کوئی بات؟ میڈم with due respect آپ اس کو اس طرح امپریشن مت لیجیے پلیز۔ عوام کے ایک بڑے لیڈر کو آپ بند کریں اور اس کے بعد اس کو نکلنے کی اجازت نہ ہو، تمام کیسز سے بری ہونے کے باوجود روز نئے کیس ڈال دیے جائیں اس شخص کے اوپر، تو خدا کے واسطے لچک پیدا کیجئے اور اس لیڈر کو آزاد کیجئے۔ اچھا یہ چلیں بتائیے مذاکرات کا عمل آگے بڑھتا ہے تو کیا گارنٹی نہیں لیا جائے گا؟ میں ذرا قمر صاحب بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ان کو موقع دیتی ہوں۔ قمر صاحب مجھے یہ بتا دیجئے، یہ جو انہوں نے 9 مئی 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی ہے، تو یہ معاملہ تو خود حکومت کے اختیار میں نہیں ہے، باقی یہ رہا کہ سیاسی جو قیدی ہو گئے یا بانی پی ٹی آئی ہو گئے، یہ تو عدالتی معاملات ہیں، اس پہ آپ لوگوں سے مطالبہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خاموشی سے اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں انٹرپٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن یہ جو ابھی انجمن بقائے قومی چل رہی تھی بڑی دیر سے، اور اس میں لایعنی قسم کے دعوے کیے گئے۔ پہلے تو مجھے حماد صاحب بتائیں کہ انہوں نے 12 لاشیں کہاں پہ دیکھی ہیں، کس اسپتال میں دیکھی ہیں، کہاں پہ دیکھی ہیں۔ دوسرا مجھے غزالہ صاحبہ بتائیں کہ ہم کہتے ہیں، ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ جب لائیو امونیشن ہی نہیں تھا کسی کے پاس تو آپ نے آدھا پروگرام لاشوں پہ کر دیا، تو لائیو امونیشن ہی نہیں تھا، اور 8 ان کے کلیم کے مطابق، وہ جو کوئی بے بنیاد کلیم ہے کہ وہ کے پی سے ہیں، تو اگر کے پی سے تھی تو لاش کا تعین ڈیڈ باڈی کا کسی گولی سے یا کس سے ہوا، اس کا تعین میں نے تو کے پی کا نام نہیں لیا، میری نہیں، میں ریکارڈ پہ دیکھیں نا، آپ کے چیئرمین نے نام لیا، آپ کے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ 8 لوگ کے پی سے ہیں، میرے ساتھ ٹی وی پروگرام میں کہا، تو میں نے اس وقت بھی سوال کیا تھا کہ اگر 8 کے پی سے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کیا امر ماننے تھا کہ اگر لاشیں تھیں جو حماد صاحب نے بھی دیکھنی تو وہ جا کے اس کا پوسٹ مارٹم تو کرا لیتے، ایٹ لیسٹ یہ تو تعین ہو جاتا کہ میں اس پہ بات کروں گا۔ اچھا دوسری بات یہ تو مطلب دیکھیں نا، اتنی دیر سے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں، چلیں آپ اس کا جواب دے دیجئے، جو 2 مطالبات شارٹلی بتا دیجئے گا۔ قمر صاحب وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا۔
برابر ٹائم تو دیں نا, یہ تو ناانصافی ہے نا کہ آپ نے مجھے بٹھا دیا اور ایک نہیں سر ایسی بات نہیں ہے, یہ شکوہ آپ نہ کریں, میں آپ کو موقع دے رہی ہوں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جو 2 مطالبات کی میں نے آپ سے بات کی ہے, جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے اس کا جی آپ ذرا اس کی ریکارڈنگ جب دوبارہ سنیں گے تو دیکھیں گے کہ آدھا پروگرام تو ایک شخص کی رہائی پہ چلتا سر آپ رہا. بولیں, آپ کو موقع دے رہے سر, بولیں آپ. جی کیا نہیں ہونا چاہیے جی جی تو اب آپ مجھے, یہ تو میں نے وہ پچھلی تصحیح کی کہ اس کے جواب ذرا لیتے اگر مناسب سمجھتے تو. یہ جو مطلب یہ بات ایک دیکھیں نا, ایک بے بنیاد بات جس کا کوئی حقائق سے تعلق نہیں ہے. ایک آدمی کو انہوں نے 1 کروڑ روپیہ جا کے دیا کہ یہ ہمارا ورکر ہے اور شہید ہوا, تو باقی 11 کو کسی جگہ پریس میں آپ نے دیکھا کہ کسی کے گھر جا کے دیا ہو. تو محض ایکسیڈنٹ کی ڈیتھ کو یا کسی اور روز اسپتالوں میں تو ڈیتھس ہوتی ہیں, لیکن بلٹ انجری, اور وہ بھی سرکاری کسی ادارے کی بلٹ انجری کی کوئی پروف تو لائے نا. یہ غیر مطلب بیمانی گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ نے کوشچن کیا کہ جی یہ جوڈیشل کمیشن, میں ذرا تصحیح کر دوں کہ آپ نے فرمایا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, تو یہ بھی تھوڑی سی جو ہے نا اس میں تصحیح کی ضرورت ہے. جی قانون کے مطابق جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ حکومت لکھتی ہے, حکومت کے اختیار میں ہے, اور حکومت لکھتی ہے اور پھر وہ بنتا ہے سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو. لیکن سوال یہ ہے کہ جب اس 9 مئی کے واقعہ کی کیسز عدالتوں میں, اور وہ عدالتوں میں جو بھی ان کے فیصلے ہوں گے, ایک دہشت گردی کورٹ کا فیصلہ آیا, ایک ملٹری کورٹ کا, اس کے 2 رائٹس آف اپیل ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں موجود ہیں. تو وہ جوڈیشل کمیشن ہی ہوگا نا جب ہائی کورٹ کے جج اور سپریم کورٹ کے ججز ان کیسز کو سنیں گے باریکی کے ساتھ 9 مئی کے ان لوگوں کو کہ جنہیں سزائیں ہوں گی, تو وہ جوڈیشل کمیشن ہوگا. اس لیے حکومت سمجھتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم کوئی اس کے جوڈیشل انکوائری کے خلاف نہیں ہے, لیکن وہ جوڈیشل انکوائری ہوگی. تو یہ 2 تصحیحات تھی جو میں نے چلے ٹھیک ہے. قمر صاحب آپ کا بہت شکریہ, میرے ساتھ موجود تھی آپ. غزالہ آپ کا شکریہ, حماد صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین, ہر مسئلے کا حل یقیناً مذاکراتی ہے, اور ملک کی صلاح خوشحالی کے لیے یقیناً ان مذاکرات کو آگے بڑھنا چاہیے بغیر کسی دھمکی کے اور بڑی فلیکسیبلٹی کے ساتھ. یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ وطن عزیز کو جس طرح ٹیررزم کا سامنا ہے, اسی حوالے سے آرمی چیف صاحب نے آج جنوبی وزستان میں کاؤنٹر ٹیررزم پر بریفنگ دی تھی. ڈیٹیل گفتگو ہوگی اس بریک کے بعد. کراچی شہر قائد ہے کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسی شہر میں آنکھیں کھولیں, اور ان کی آخری آرامگاہ بھی کراچی میں موجود ہے. Money lost, nothing lost. Coverage lost, much lost. میں تو قائد اعظم کی طرح کرکٹ کھیلوں گا. ایک مخلص لیڈر ہی عوام کو متحد کر سکتا ہے. قائد اعظم کی آواز ہمیں مستقبل کی راہیں دکھا رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین. اور جس طرح لا اینڈ آرڈر کی ملک میں سچویشن ہے, یقیناً یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ جنوبی وزستان میں دہشت گردوں کا حملہ ہوا تھا جہاں افغانستان سے در اندازی کی گئی تھی. اس حملے کو ناکام بنا دیا ہماری سیکیورٹی فورسز نے اور جوابی کارروائی کی, جس میں 12 خوارجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے, جبکہ ہمارے 16 جوانوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا انہوں نے. اور یقیناً اس حوالے سے جو ہے آرمی چیف صاحب نے بھی آج جنوبی وزستان کا جو دورہ کیا,
اور وہاں پر انہیں موجودہ سیکیورٹی صورتحال انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے حوالے سے بریف بھی کیا گیا. کتنا امپورٹنٹ رہا یہ دورہ, اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان. بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے. سر, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اس وقت جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے, اس تناظر میں آرمی چیف صاحب کا دورہ اور جو جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ وزٹ؟ جی دیکھیں, جس طریقے سے اب ریسنٹ سرچ ہم نے دیکھے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی, اسپیشلی جب سے افغان طالبان آئے اور پہلے 2018 سے اور 2020 کے درمیان جو پیریڈ تھا جب ہماری اس وقت کی حکومت بات چیت کر رہی تھی, تو دیٹ واز دا ٹائم جب وہ ری گروپ ہوئے اور منظم ہوئے. اور اس کے بعد جب افغان طالبان آئے تو سچویشن بیڈ سے ورس میں تبدیل ہو چکی ہے. اور اس کے بعد ہم نے سرچ دیکھی اور رائٹ فرام چترال سے لے کے نیچے زوب تک, سمبازا کے علاقے تک ٹیررسٹ حملے ہوئے ہیں. اور اس میں افغان سرزمین دیکھیں جو بنیادی طور پہ استعمال ہو رہی ہے, اور اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, یونائٹڈ نیشن کئی دفعہ کہہ چکی ہے, ریجنل کنٹریز کہہ چکے ہیں, سینٹ کام کے چیف کہہ چکے ہیں کہ ٹیررزم کا ہب جو ہے وہ افغانستان ہے. اور یہ بارڈر کو انفلٹریٹ کر کے وہاں سے افغان طالبان کی فیسیلیٹیشن کے ساتھ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. یہ جو حال ہی میں جو واقعہ پیش آیا ہے ساؤتھ وزیرستان میں علاقہ جو کا مکین ہے, اور یہ میرا خیال میں ایک بڑا سیریس قسم کا واقعہ ہے جس میں ہمارے کے 16 کے قریب جوان شہید ہوئے. تو چیف آف آرمی اسٹاف ایز اے کمانڈر آف پاکستان آرمی وہاں پہ گئے تھے اور وہاں ٹروپس سے ملے تھے, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے چند چیزیں کی اور بڑے واضح موقف کا وہاں پہ اظہار کیا. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو شہداء ہیں ہمارے, یہ ہمارے ہیروز ہیں, اور ان پہ انہوں نے کہا کہ قوم کو فخر ہے, ہمیں فخر کرنا چاہیے, اور کسی بھی صورت میں انہوں نے کہا شہداء کی یہ توقیر ہے, اس کو بے توقیری نہیں کرنے دیں گے. سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ریزالو ہے گورنمنٹ کا اور عوام کا اور پاکستان آرمی کا, وہ ہے کہ ہر حالت میں ٹیررزم کو ہم نے پاکستان سے اس کا خاتمہ کرنا. تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا کہ جو اس ٹیررزم میں لوگ انوالو ہیں, اور اس میں اسپیشلی جو فیسیلیٹیٹرز ہیں, ایبیٹرز ہیں, اور جو فائنانسرز ہیں, ان کو ہر صورت میں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ایٹ آل کاسٹ, اور وہ انہوں نے کہا ان کی وہ قیمت ادا کریں گے. اور تو اس سلسلے میں ابھی ہم نے ریسنٹلی پاسٹ میں جتنی ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں اور جتنے ہم نے دیکھے, اب ایک ہفتہ پہلے 43 دہشت گرد مارے گئے تھے, اور جس میں خیبر پختونخوا میں 18 تھے, 25 بلوچستان میں مارے گئے تھے, اور اس کے علاوہ حال ہی میں 11 مزید مارے گئے تھے. تو میرا خیال میں جو یہ اب مکین والا واقعہ ہوا ہے, تو اس کا ایک سٹرانگ قسم کا رسپانس آئے گا, اور اس کے کانسیکوینسز افغان طالبان کو بھی برداشت کرنا ہوگا. آرمی چیف صاحب نے بڑی ایک ولولہ خیز ایک جوانوں سے خطاب بھی کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم قوم کے تعاون کے ساتھ جو ہے وہ فوج, قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ, ان سب کے ساتھ مل کر جو ہے پائیدار امن اور استحکام کو یقینی بنائیں گے. سپہ سالار کا یہ جو پختہ عزم ہوتا ہے, یہ جوانوں کے لیے کتنا ان کو موٹیویٹ کرتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ لیڈرشپ ہے, دوسرا مورال کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور جس طرح چیف وہاں پہ پہنچے ہیں, تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ چیف کی اس وار آن ٹیرر میں جو آرمی کا جو ہے یا فرنٹیئر کور ہے, لا انفورسنگ ایجنسیز ہے, اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے, تو وہ اکنالج کرنے گئے تھے, اور وہاں پہ جا کے اس عزم کا اظہار کیا کہ جو دہشت گردی ہے ان کے خلاف, اور جو دہشت گرد ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور دیکھیں کہ یو ایس کے 30ویں پریزیڈنٹ تھے کیلون کولش, ان کا ایک بڑا فیمس کوٹ ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جو قومیں اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں تو وہ قومیں پھر وہ ان قوموں کا نام نشان بھی مٹ جاتا ہے. تو چیف نے بھی یہ کہا کہ یہ شہداء جو ہیں یہ ہمارے ہیروز ہیں. بدقسمتی سے ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ایک مائنڈ سیٹ ذہن سازی کی گئی ہے پاکستان میں, جو تضحیک آمیز قسم کا لوگ سوشل میڈیا میں استعمال کر رہے ہیں, تو میرا خیال میں ان کے لیے بھی ایک میسیج تھا. لیکن جنرلی دیکھا جائے تو انٹائر نیشن جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ ہے, اور ان سب کا عزم ہے کہ دہشت گردی پاکستان سے ختم ہو, پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو, اور جس طریقے سے پاکستان ایک
ترقی کے راستے پہ گامزن ہے تو پاکستان تمام لوگ چاہیں گے. لیکن یہ جو مخصوص طبقہ ہے نا جو کہ سوشل میڈیا پر ہماری سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بناتا ہے، یہ ایک مخصوص طبقہ ہے، لیکن جو ہماری عوام ہے وہ تو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی جو افواج پاکستان دیکھ رہی ہے کہ صرف بارڈر پر ہی نہیں ہے ہماری سیکیورٹی فورسز اپنی فرائض انجام دے رہی، بلکہ ملک کے اپنے اندر کے معاملات بھی دیکھ رہی ہیں، عوام کی خدمت پر بھی مامور ہیں. اور ساتھ ساتھ ابھی SIFC کو لے کر جتنے بہترین اقدامات کیے گئے اس میں آرمی چیف صاحب کا تعاون. اب سوال یہی ہے کہ معاشی ترقی اور امن کے لیے یہ فتنہ الخوارج کا خاتمہ کتنا ضروری ہے. لیکن اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیجیے گا کہ دہشت گردوں کو تو مار دیا جاتا ہے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ جی ہاں، دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ چیف نے پیچھے بھی اور ایک واضح طور پہ جب عزم استحکام کی بات کی گئی تھی تو وہاں پہ یہ ایک واضح میسیج تھا، دہشت گردی جو ہے اس کا خاتمہ گورنمنٹ کا کام ہے، دہشت گرد کے پیچھے افواج پاکستان جائیں گے. تو اس کے لیے عزم استحکام کے بیک ڈراپ میں کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے، جس میں بہت سارے سٹیپس ہونے چاہیے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن فوج کرے گی، لیکن سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے ایک ریجن میں، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، ایسٹ وائل فاٹا ہے، تو وہاں پروونشل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، فیڈرل گورنمنٹس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور اس کے بعد کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی گئی. کیپیسٹی بلڈنگ ہے، اگر پولیس ہے، CTD والے، اگر جس طرح ہم کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں 532 ٹوٹل CTD کے لوگ ہیں، جبکہ سب سے زیادہ ٹیررسٹ اٹیک خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں. سو دیر از اے ریکوائرمنٹ. آج کے اجلاس میں بھی انہوں نے FCC کے اہلکاروں کے حوالے سے بات کی کہ ان کو تعینات کیا جائے. وہ ہے ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے، ان کو بہت ساری چیزیں چاہیے، ان کو اپنی سیلف پروٹیکشن کے لیے ہیں، اور پرو ایکٹیو آپریشنز ہم نے کرنے ہیں. پھر انلیگل ٹریڈ روٹ اسمگلنگ ہے، ان پہ کریک ڈاؤن کرنا ہے، فیسیلیٹیٹرز کے پیچھے جانا ہے. تو بہت سارے کام ہیں. اور پھر ہم نے ایز اے ہارڈ اسٹیٹ کے طور پر اب پاکستان کو پیش کرنا ہے. وی آر ناؤ مور اے سافٹ اسٹیٹ. ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے جو پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے یا کوئی دوسرا کام کرتا ہے، تو میرا خیال میں گورنمنٹ کو یا باقی سب اداروں کو اس کے پیچھے جانا چاہیے. چاہے وہ سوشل میڈیا کو یوز کر کے پاکستان کو بدنام ہیں، افواج پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، چاہے وہ دہشت گردی افغانستان سے کرتے ہیں. تو میرا خیال میں ہمیں ایز اے قوم مل کے کرنا ہے. پھر دیکھیں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جس طرح مدرسے ریفارمز کا مسئلہ ابھی ایک چل رہا ہے، اس میں ان کی رجسٹریشن کی ریکوائرمنٹ ہے، فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے، کون کہاں سے کب سے پڑھ رہا ہے، کیا یہ لوگ اس میں انفلٹریشن کے چانسز تو نہیں ہے. تو بہت سارے نیشنل ایکشن پلان جو میں کہتا ہوں اوورآل اس کی امپلیمنٹیشن از ویری امپورٹنٹ، بیچ میں رک گیا تھا، جو رک گیا تھا درمیان میں، بہت ساری چیزیں ہم نہیں کر سکے ہیں. تو میرا خیال میں اس کو دوبارہ ابھی ری ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، اسپیشلی جب ریسنٹ جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں، اس کے بعد ابھی عزم استحکام کے سٹارٹ کے بعد ایک نئے عزم کے اظہار کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان اور افواج پاکستان مل کے ایک پرعزم ہے کہ یہ دہشت گردی کو ہمیشہ خاتمہ ایک ہو کے رہے گا. اچھا، ہماری عوام کو یہ بتائیں کہ جب آپ ان ہاؤس آرڈر نہیں ہوتے ہیں، جب سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، اس وقت جو دشمن ہے اس کو ٹارگٹ کرنا ملک کے اندر کتنا آسان ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ سب سے ہے کہ آپ کی جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو وہ تھریٹ کرے گی آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو، اور پھر آپ کی اکنامک سیکیورٹی، سب یہ انٹر لنکڈ ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ جب یہاں سے آپ کے اندر ٹیررزم ہو رہا ہے، 5th جنریشن وارفیئر ہے، آپ کے اس میں انڈیا بھی انوالو ہیں، افغانستان سے ٹیررزم ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ اور طاقتیں ہیں جو ان کے پیچھے ہیں، جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اور ابھی ہمارے سامنے ریسنٹ مثالیں ہیں، آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے امریکہ نے 4 کمپنیوں میں سینکشنز لگائے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی جو ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی پاکستان جو میزائل ڈیولپ کر رہا ہے وہ امریکہ کے لیے تھریٹ ہے. سو ایک پریشر ٹیکٹکس ہے. ایک دیکھیں کہ وہاں سے بھی پریشر ہے، انڈیا سے بھی آپ کو پریشر آ رہا ہے، ویسٹ سے بھی آ رہا ہے. جب انٹرنلی آپ پیسفل نہیں ہوں گے، پولیٹیکل یہاں پہ سٹیبلٹی نہیں ہوگی، جس کو آپ پولرائزیشن ہے یہاں پہ، ایک دوسرے کو ہم ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر وہ سٹیبلٹی نہیں آتی ہے. لیکن ایک چیز اچھی ہے جو ہمارے قوم میں ہے، جب پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے، سوورنٹی کی بات آتی ہے، اسپیشلی جب ہم نے میزائلز کی بات کی تھی،
تو انہوں نے کہا سب قوم ایک ہو گئی تھی, انہوں نے کہا تھا ہم کسی اپنے میزائلز پہ اور نیوکلیر پروگرام پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, وی آر ود دی آرم فورسز. ٹھیک ہے, اب آپ نے بات کی تھی کہ اس وقت جو ہے صوبائی حکومتوں کا کام بھی ہے, فیڈرل کا بھی کام ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھنا. 18ویں ترمیم کے بعد یہ ڈومین آپ کے پروونس کے پاس چلا گیا. کے پی کے اس وقت ٹارگٹ ہے, ہماری جتنی ایجنسیز ہیں وہاں پہ وہ تمام ٹارگٹ ہیں. ادھر بلوچستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بلوچستان میں تو سمجھ آتا ہے کہ ہمیں کہ بھئی ایک اکانومی ڈیولپمنٹ اتنا زیادہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہیں کہ اس کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہ جو ہمارے بارڈرز ہیں, ان بارڈرز کی سیکیورٹی کے لیے خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن وہاں سے جو کالعدم تحریک طالبان اور فتنہ الخوارج جو ہے وہ اٹیک کرتے رہتے ہیں. اس حوالے سے ہماری کیا پالیسی ریویو کرنے کی؟ دیکھیں یہ بہت لمبا بارڈر ہے, 2611 کلومیٹر لمبا ہے. اگر ہم گلگت سے سٹارٹ کریں اور نیچے لے جائیں بلوچستان کے اینڈ تک, دالبدین تک اگر ہم لے چلیں, اور اس میں پھر یہ ہے کہ جو جتنے افغانستان کے صوبے لگتے ہیں بارڈر کے ساتھ, آپ اوپر سے اگر کنر سے شروع کریں, ننگہار آ جائیں, خوص آ جائے, پکتیکا آ جائے, پکتیا آ جائیں, اور نیچے جا کے زابل کندھار تک جائیں, تو یہاں پہ طالبان کی پریزنس ہے. سو یہ یہاں سے فائدے اٹھاتے ہیں, وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں. سو بارڈر جو صوبے ہیں وہاں سے آتے ہیں اور وہاں سے افغان طالبان فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, آپ کے فینس کو کاٹتے ہیں اور ان کو پاکستان میں داخل کراتے ہیں دہشت گردی کے لیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مسعود صاحب, آپ تشریف لائے اور بڑی امپورٹنٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ آپ نے ڈسکس کیا. ناظرین, افواج پاکستان کی طاقت عوام ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اسی سپورٹ کی وجہ سے ہماری فوجیں روزانہ شہادتیں دے کر دہشت گردوں کو مار رہی ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر, دہشت گردی کا خاتمہ سب نے مل کر کرنا ہے. پروگرام سے اجازت, اللہ نگہبان. درست, ہر وقت بر وقت.